बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला नजफ़ी मरहूम ने इल्म कलाम की तदवीन का उन्वान कायम किया है और इस उन्वान में उन्होंने इल्म कलाम के मूजद के हवाले से ये नज़रिया इख्तियार किया है कि इल्म कलाम के मूजद हज़रत पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके बाद उनके बरहक जानशीनों ने अपने अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक इल्म कलाम की तरवीज और इसकी अशाअत की। इसके साथ उन्होंने साहिब अयान शिया का नज़रिया नकल किया है कि साहिब अयान शिया कायल हैं इस बात के कि इल्म कलाम के मूजद का नाम इल्म कलाम के मूजद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हैं। और साथ ये भी फरमाया है कि हमारे नज़रिए में और साहिब अयान शिया के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के तमाम इल्म की बुनियाद और तमाम इल्म अमीरुल मोमिनीन का हज़रत पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है। इस मकाम पर हमारी तालिब इल्माना गुफ्तगू ये है कि क़िबला नजफ़ी मरहूम ने बाब जो कायम किया वो इल्म कलाम की तदवीन का है, लेकिन इसमें जो गुफ्तगू फरमाई है वो इल्म कलाम के मूजद के हवाले से है और ये खलत मबहस है, जबकि इल्म कलाम की तदवीन और इल्म कलाम का ईजाद ये दो मुख्तलिफ बहसें हैं। किसी भी इल्म का ईजाद करने वाला किसी भी इल्म का मूजद उस ज़ात को, उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने सबसे पहले उस इल्म का इख्तरा किया हो, ईजाद किया हो, ये होता है मूजद। और मुदव्वन इल्म उसे कहा जाता है कि जिसने उस इल्म की अबवाब बंदी की हो, उसकी मसाइल बंदी की हो, उसको तरतीब दिया हो, किताबी शक्ल में उसको तदवीन किया हो, इसको कहा जाता है मुदव्वन। तो इल्म कलाम का मूजद और इल्म कलाम का मुदव्वन ये दो मुख्तलिफ बहसें हैं। इल्म कलाम का मूजद और है इल्म कलाम का मुदव्वन, ये अलहदा बहस है। बहरहाल इस मकाम पर खलत मबहस हुआ है। क़िबला नजफ़ी मरहूम ने ये नज़रिया इख्तियार करने के बाद कि इल्म कलाम के मूजद हज़रत पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो नज़रिया दिया गया कि इल्म कलाम के मूजद का नाम वासिल बिन अता है या अबुल हुज़ैल अल्लाफ़ है, इस नज़रिए को रद्द किया है और कहा कि ये नज़रिया दुरुस्त नहीं, बल्कि इल्म कलाम के मूजद हज़रत पैगम्बर गिरामी ही हैं। इस मकाम पर भी हम समझते हैं कि शायद मुमकिन ये है कि खलत मबहस हुआ हो कि तारीख़ ने वासिल बिन अता या अल्लाफ़ को इल्म कलाम का मूजद न ज़िक्र किया हो, बल्कि इल्म कलाम का मुदव्वन ज़िक्र किया हो। और हमारे इस इम्कानी दावे पे शाहिद और दलील ये भी है कि जब वासिल बिन अता का दौर था तो उस दौर में इल्म कलाम, इल्म अक़ायद की बहसें नुक्ता अरूज पर थी। अशअरियों और मुतज़िला के दरमियान ये बहसें बहुत ज़्यादा थीं। इल्म कलाम में, अक़ायद में बहुत ज़्यादा बहसें हो रही थीं। बईद नहीं कि उस वक़्त इल्म कलाम की तदवीन की ज़रूरत को महसूस करते हुए वासिल बिन अता ने इल्म कलाम की अबवाब बंदी की हो और इल्म कलाम के मसाइल को जुदा किया हो और इसको तदवीन किया हो। बहरहाल ये फ़कत एक इम्कान की हद तक आ जा सकता है। हतमी बात तो ये है कि इल्म कलाम की तदवीन ये एक तारीख़ का मसला है। इस मसले में किसी के कौल अक़वाल को देख कर इल्म कलाम के मुदव्वन होने का सेहरा किसी के सर पे या किसी के सीने पे वो तमगा नहीं सजाया जा सकता जब तक ठोस दलाइल और शवाहिद तारीख़ी मौजूद न हों कि इल्म कलाम का मुदव्वन जो है वो फ़लाँ शख्स है। उस वक़्त तक किसी को इल्म कलाम का मुदव्वन करार नहीं दिया जा सकता
اور یہ ایک طولانی بحث ہے کہ کیا ٹھوس تاریخی شواہد موجود ہیں واصل بن عطا کے متعلق یا کسی اور شخص کے متعلق کہ علم کلام کو تدوین اس نے کیا، موجود ہیں یا نہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ اس پہ انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہماری تیسری طالب علمانہ عرض یہ ہے کہ قبلہ نجفی مرحوم نے علم کلام کا موجد حضرت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتے ہوئے پھر اپنے اس دعوے پر دلیل بھی دی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتجاجات، ان کے استدلالات جو انہوں نے اپنی زندگی میں فرمائے، اسلام کی حقانیت کو ان احتجاجات میں دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا، اور باطل ادیان کو پیغمبر اعظم صلوات اللہ علیہ پیغمبر اعظم نے باطل ادیان کو دلائل کے ساتھ باطل کیا۔ یہ شاہد ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیغمبر اعظم ہی اس کلام کے، اس علم کے موجد ہیں۔ یہ دلیل قبلہ نجفی مرحوم نے اپنے دعوے پر دی ہے۔ اس پر ہماری عرض یہ ہے کہ اگر احتجاجات جو پیغمبر اعظم نے فرمائے، کوئی شبہ نہیں اس میں کہ پیغمبر اعظم نے اپنی مختصر زندگی میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، اور باطل ادیان کو پیغمبر اعظم نے دلائل کے ساتھ اور قطعی دلائل کے ساتھ ان کا بطلان واضح کیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا اور باطل ادیان کا بطلان واضح کرنا، اس کا موجد ہونے سے کیا تعلق؟ یعنی یہ بات کس طرح اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پیغمبر اعظم جو ہے وہ موجد ہیں؟ یعنی یہ کس طرح دلیل بن سکتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کلام کے موجد ہیں؟ اگر یہ چیز دلیل بن سکتی ہے، یعنی اسلام کی حقانیت کو، دین کی حقانیت کو ثابت کرنا اور باطل مذاہب کا بطلان واضح کرنا دلائل کے ساتھ، اگر یہ چیز دلیل بن سکتی ہے تو حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ حق کو واضح کیا، یعنی مذہب کی، دین کی حقانیت کو ثابت کیا اور باطل عقیدے کو دلائل کے ساتھ رد کیا۔ صرف یہی نہیں ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے استدلالات بعض جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ بات فقط جناب ابراہیم کی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، اپنے خاندان کو، اپنے افراد کو، یا جو افراد ان کی امت تھے ان کو بھی دین کی حقانیت یقیناً بتائی ہوگی، اور باطل عقیدے کا بطلان بھی ان کے سامنے واضح کیا ہوگا، اور باطل عقیدے سے دور رہنے کی تلقین بھی کی ہوگی۔ بلکہ اس سے بالا تر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء، سب اپنے مقصد بعثت کے مطابق دین حق کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کرتے رہے، اور باطل ادیان کا بطلان دلائل کے ذریعے سے واضح کرتے رہے۔ یعنی قصہ المختصر کہ باطل ادیان کو کا بطلان واضح کرنا اور حق کو ثابت کرنا دلائل کے ساتھ، یہ موجد ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، اور اگر یہ دلیل بن سکتا ہے تو یہ پھر اس بات پر دلیل ہے کہ علم کلام، علم عقائد کا موجد قرآن مجید کی کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ یعنی علم کلام کی بحثوں کی ایجاد خود ذات پروردگار نے کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جن میں عقائد حقہ کی بحث کی گئی ہے اور عقائد باطلہ کو دلائل کے ساتھ باطل کیا گیا ہے۔ صاحب اعیان الشیعہ نے کا نظریہ مرحوم نجفی نے نقل کیا ہے۔ نقل کرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی ایک دلیل دی، ہمیں نہیں علم کہ صاحب اعیان الشیعہ نے کوئی دلیل دی ہے اپنے نظریے پر یا نہیں، لیکن
علامہ نجفی مرحوم نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل اسی قسم کی ہے جو دلیل انہوں نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دی. فرق بس اتنا ہے کہ اپنے مدعا کی دلیل میں انہوں نے حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات کی، اور صاحب اعیان الشیعہ کی دعوے کے ضمن میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا اسم گرامی لیا ہے. یعنی امیر المومنین کے احتجاجات، امیر المومنین کے استدلال جو انہوں نے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیے، جو دیے، تبیین کیے، تحریریں کیں، جو لکھے، جو بیان کیے، وہ احتجاجات اس بات پر دلیل ہیں کہ علم کلام کے موجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں. ہم صاحب اعیان الشیعہ کی دلیل کے متعلق بھی وہی عرض کریں گے جو کچھ ہم نے قبلہ نجفی مرحوم کی دلیل کے متعلق عرض کیا ہے. اس کے بعد آخری گفتگو جو طالب علمانہ ہماری رائے ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام نام ہے علم عقائد کا. علم عقائد یعنی دین حقہ کو ثابت کرنا دلائل کے ذریعے سے، اور باطل ادیان کا بطلان واضح کرنا، یا دوسرے لفظوں میں حق کو ثابت کرنا اور مخالف کے بطلان کو واضح کرنا، اس کی دلیلوں کا جواب دینا، یہ ہے علم کلام. جب علم کلام اور علم عقائد یہ ہے تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ، قرآن مجید کی بہت ساری آیات اسی چیز کے متعلق ہیں. یعنی ادیان حق کو، دین حق کو قرآن مجید نے دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، اور باطل ادیان کا بطلان دلائل کے ذریعے سے واضح کیا ہے. صاحبان نظر و فکر بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں احکام اور اخلاق کے متعلق وارد ہونے والی آیات کی نسبت عقائد یعنی علم کلام کے متعلق وارد ہونے والی آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی علم کلام کا موجد خود قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے ہی علم کلام کی بحثیں کی ہیں، دین حق کو ثابت کیا ہے، اور ادیان باطلہ کا بطلان دلائل کے ذریعے سے واضح کیا ہے. لہذا اس مقام پر ہمیں یہ عرض کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ قبلہ نجفی مرحوم کا نظریہ کہ علم کلام کے موجد حضرت پیغمبر اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صاحب اعیان الشیعہ کا نظریہ کہ علم کلام کے موجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، نہ اس نظریے کی حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ اس نظریے کو قبول کیا جا سکتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم کلام، علم عقائد کی بحث کا منبع، ماخذ، مدرک سب سے پہلا خود قرآن مجید ہے اور ذات پروردگار ہے. ہاں، یہ بحث کہ قرآن مجید کو منبع اور ماخذ قرار دیتے ہوئے، منبع، ماخذ، مدرک قرار دیتے ہوئے علم کلام کی بحثوں کی تدوین کس نے کی، علم عقائد کو سب سے پہلے علم کلام سے موسوم کس نے کیا، یہ دو اہم بحثیں ہیں کہ علم عقائد کو سب سے پہلے علم کلام سے تعبیر کس نے کیا، اور علم کلام کی بحثوں کی تدوین کس نے کی، یعنی ابواب بندی، مسائل بندی، فصل بندی جو ہے وہ کس نے کی. یہ دو اہم بحثیں ہیں. یہ بحثیں اپنے مقام پر اہم ہیں اور تحقیق طلب ہیں، لیکن بہرحال علم کلام کا موجد خود قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے ہی سب سے پہلے دین حق کا اثبات کیا ہے اور باطل ادیان کو دلائل کے ذریعے سے باطل کیا ہے.